अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, हमने बहुत मुख्तलिफ औकात में ये नाम सुना है प्लास्टिक सर्जरी का। बहुत दफ़ा हम कहते हैं किसी को खूबसूरत बनाना, किसी के बॉडी पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करना, लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम आता है हमारी ज़ुबान पे, डॉक्टर उबैदुल्ला, जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के पहले प्लास्टिक सर्जन और खैबर पख्तूनख्वा का नाम पूरे मुल्क में और इसके साथ साथ ग्लोबली रोशन किया है। आइए मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन बहरहाल सर ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जब प्लास्टिक सर्जरी का नाम आता है तो पाकिस्तान भर में से सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर उबैदुल्ला, और वो भी सबसे बड़ा एजाज़ उस पे भी ये कि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी से है। जी बिल्कुल। सर जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरे वालिदैन जो हैं तो वर्सक के हैं। अच्छा। पेशावर के पास ही हैं, लेकिन मेरी पैदाइश से कबल ही वो शिफ्ट हो गए थे पेशावर, और मेरे वालिद बिज़नेस करते थे तो पेशावर ही में पैदाइश हुई। यहाँ पे मशहूर स्कूल जो हैं, खुदादात का एक मशहूर स्कूल है जिसमें दिलीप कुमार ने भी पढ़ा है, उसके चचाजाद भाई भी पढ़ते रहे हैं उसमें। इसके कज़न्स जो हैं शाहरुख ख़ान के, ये भी यहाँ पढ़ते रहे हैं। क़य्यूम ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, उनका घर हमारे घर के सामने हुआ करता था। तो ये एक एज़ाज़ की बात थी। यहाँ जो इस सूबे की पहली गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर शफ़क़त मुनीर, हम उनके घर में किराए पे रहते थे। अच्छा। तो इत्तेफाक की बात ये कि मेरी पैदाइश उन्हीं के हाथों में हुई। फिर वो अब तो फोत हो गए, खुदा उनको बख्शे, लेकिन उनका ऑपरेशन फिर मुझे भी करना पड़ा एक दफ़ा। एक इत्तेफाक था। एनीवे, तो महल्ला खुदादात से फिर हम सेठियान में गए। तो सेठियान भी मशहूर इलाका है और पेशावर अंदरून शहर है और एक काबिल जगह है। वहाँ से फिर नंबर 1 सिटी स्कूल में दाखिल हो गया था। फिर एडवर्ड्स कॉलेज से फिर खैबर मेडिकल कॉलेज, और खैबर मेडिकल कॉलेज से फिर इस प्रोफेशन में आ गए। इस पूरे दौरान जब आपने खैबर मेडिकल कॉलेज की बात की तो आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, उसके मुतालिक ज़रा नाजरीन को बताएं। मेडिसिन में और खैबर मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट है एनाटमी का, जो जिस्म की बनावट के बारे में है, और मुझे इससे इश्क है। इसको समझने के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के साथ साथ आबासी आर्ट्स काउंसिल में भी दाखिला लिया, ताकि मैं कुछ पेंटिंग और खाके बना सकूं और स्कल्पचर कर सकूं। एनाटमी में फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला। लेकिन एनाटमी का फ़ायदा ये है कि हमें मालूम है कि फ़लाँ जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब वैसे तो हर सर्जन को ज़रूरत होती है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में हमें चूँकि बहुत नाजुक लेवल पे काम करना पड़ता है। आप यूँ समझ लें, अगर आप किसी लोहार के पास जाएँ, उनको कहें कि मुझे एक गोल वाशर बना दें, तो वो हथौड़ा मारेगा और आपको दे देगा हाथ में। और आप उसी तरह की अंगूठी बनाने के लिए चले जाएँ सुनार के पास, तो वो आपको 2 महीने का टाइम देगा, क्योंकि वो आराम से बनाता है। तो हमारा काम थोड़ा सा नाजुक होता है, तो इस वजह से हम बस अक्सर औक़ात हम मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप हैं जो हम ख़ुद चश्मों पे चढ़ा देते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप हैं जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई अगर करना होता है तो फिर माइक्रोस्कोप के नीचे सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी अमूमन टाइम ज़्यादा लेती है। सही। लेकिन आपका ये रुझान प्लास्टिक सर्जरी की तरफ कैसे आया? क्यों किसी और मेडिकल फील्ड की तरफ नहीं, इसमें प्लास्टिक सर्जरी क्यों? इसमें ये था कि एक तो मेरा आर्ट्स के साथ शोल था। मैं 8वीं जमात से जो है तो लिखता रहा हूँ। नवाक में भी लिखा है मैंने, दान में भी लिखा है, न्यूज़ में भी लिखा है। आज मैं बड़े अरसे तक मेरा कॉलम चलता रहा, लेकिन फ़नून लतीफ़ा के साथ ताल्लुक़ होते हुए दूसरी इस किस्म की नाजुक सर्जरी जो है तो वो बस भाग गई। हालांकि उसमें सारी सर्जरीज का ताल्लुक़ खूबसूरती से नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आप इजाज़त दें तो मैं
پلاسٹک سرجری کی صحیح ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. یس پلیز گو اہیڈ. ہاں, پلاسٹک سرجری بنیادی طور پہ ہر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے پلاسٹک سرجری کی ہے تو بیوٹیفائی کرنا ہمارے اس میں ہی آ جاتا ہے. اس نے کاسمیٹک سرجری کی ہے. اب بنیادی طور پہ پلاسٹک سرجری اس کے معنی کی لحاظ سے ہے. پلاسٹک کاس جو ہے تو یہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے قالب بنانا. اچھا. تو ہم بدن کے اپنے ہی حصے کو توڑ مروڑ کے اس سے کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں, یا اس سے کوئی بمپ ہے تو اس کو ہموار کر دیتے ہیں, کوئی بمپ نہیں ہے تو بنا لیتے ہیں. تو اس کو ریکنسٹرکشن کہتے ہیں. اب یہ ریکنسٹرکشن آپ جیسے تعمیر کی دنیا میں ریکنسٹرکشن ہوتی ہے جب کہیں تباہی پھیلتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے, سیلاب سے نقصان آیا, بمباری سے نقصان آیا, تو آپ پھر سے مرمت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ باڈی کی مرمت سے تعلق رکھتا ہے. اچھا. ریکنسٹرکٹیو سرجری. اب اس میں باڈی کی مرمت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ پہلی تو جو اس میں اس ضمن میں جو قسم آتی ہے وہ ہے پیدائشی نقائص. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا برتھ ڈیفیکٹ, جی ہاں, اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, اس کا تالو کٹا ہوا ہے, اس کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, اس کے ہاتھ میں فرق ہے, یا کوئی اس طرح کی اور کئی اقسام ہیں. اس کی مرمت کرنا, اس کو نارمل بنانے کی کوشش کرنا, صحیح, فنکشنلی بھی اور اپیرنٹلی بھی, اپیرنس کے لحاظ سے بھی. صحیح. پھر اسی طرح ہمارے ملک میں موت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے تو وہ ایکسیڈنٹس ہیں, کیونکہ اللہ کا فضل ہے ہم حفاظت کی طرف ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے. تو ینگ ایج میں سب سے زیادہ اموات یہاں حادثوں سے ہوتے ہیں. معذور بھی بن جاتے ہیں, عمر بڑھ کے معذور ہو جاتے ہیں, صرف چھوٹی سی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. تو اگر کسی کا منہ پھٹ گیا ہے, کسی کا چہرہ کٹ گیا ہے, کسی کی ناک ٹوٹ گئی ہے, کسی کا ماتھا کھل گیا ہے, یا کسی کا ہاتھ مشین میں آ گیا ہے, تو اس کی ریکنسٹرکشن کرنا یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. اور کیا یہ بالکل جیسے ایک نیچرلی ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ اب ظاہر ہے ہم خدائی کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے, اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اب میری اس انگلی پہ ایک چھوٹا سا اسکار ہے جو شاید آپ کا کیمرہ پک نہ کر لے, لیکن اس کو 36 سال ہو گئے ہیں, اور یہ اسکار جو ہے تو اسکار رہ جاتا ہے. اگر جہاں ایک دفعہ چاقو لگ جائے وہ اسکار ہم چھپا لیتے ہیں کسی نیچرل لائن میں, لیکن اگر کوئی نیچرل لائن نہ ہو تو پھر اس اسکار کا چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اسکار بہرحال اسکار ہوتا ہے, اگر کہیں نائف لگ جائے تو اسکار ہوتا ہے. تو جو اب ہاتھ ہے, ہاتھ کا اکثر ہاتھ تو فنکشنل چیز ہے, آپ ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں, بے شک وہ خوبصورت نظر نہ آئے لیکن اگر کام کر سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اگر خوبصورت نظر آئے تو پھر اور کام نہ کرے تو پھر تو وہ ویسے ہی ایک ڈمی سا ہاتھ ہو گیا. تیسری قسم جو مریضوں کی آتی ہے ہمارے پاس ریکنسٹرکشن کے لیے وہ کینسر کی ہوتی ہے, جس میں اسکن کینسر ہے اور ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے یا دوسری جگہوں کے کینسر ہیں. تو بعض اوقات کینسر جو ہیں تو وہ اس حصے کو کھا جاتے ہیں, اس کو ہم دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں. بعض جگہ سرجری سے اس کینسر کو ہٹایا جاتا ہے اور جو گھڑا رہ جاتا ہے وہ ہمیں بھرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اسپیشلی اب یہ بریسٹ کینسر پریونشن کا مہینہ آ رہا ہے, اس پہ سیمینار ہوں گے, تو اس میں اب بریسٹ سرجری اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ خواتین کی جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اس کے مطلب ظاہر فیمینینٹی ساری اس کی اسی سے ہے. تو اگر اس میں نے دیکھا ہے کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین اپنے سینے میں گلٹی محسوس کرتی ہیں, لیکن ڈر کے ہمارے بتاتے نہیں ہیں کہ اگر یہ سینہ کٹ گیا میرا تو میرا کیا بنے گا. لیکن ہم اگر وہ شروع میں ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ایسی سرجری بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں اندر سے ہم بریسٹ ہٹا دیتے ہیں, بریسٹ ٹیشو, لیکن اس کی جگہ ہم پروسیسز رکھ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا بریسٹ نہیں ہے. ان کی جان بچ جاتی ہے. ہاں, اس کی جان بھی بچ جاتی ہے اور بریسٹ بھی بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کینسر اور
ہیڈ اینڈ نیک کے ساتھ اور یہ اسکن کینسر کے ساتھ آ گیا. پھر اس میں ایک اور بڑا عنصر میرے جو مریض سب سے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ جلے ہوئے مریض ہوتے ہیں, برنز والے, اور وہ ایک دردناک داستان ہے. آپ کے لیے بھی ٹراماٹائزنگ ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے اتنا ٹراماٹائزنگ ہوتا ہے کہ میرا ایک مریض جب داخل ہوتا ہے برنز کے ساتھ تو میرے کم از کم 3-4 دن کی نیند توڑ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب جیسے امریکہ میں جو برن سرجنز ہوتے ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد 1 مہینے کی تنخواہ سمیت چھٹی دے دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ 3 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اس ٹراما کو مینٹل ہیلتھ کے لیے, ان کے کیتھارسس کے لیے. بالکل. اور برٹن اور یورپ میں پلاسٹک سرجنز کے ساتھ عموماً ہوتا ہے تو وہ پلاسٹک سرجری کے دوسرے مریضوں اور برنز پیشنٹس میں روٹیشن کرتے ہیں. مطلب 1 مہینہ برنز یونٹ میں گزار لیا تو پھر باقی 2 مہینے دوسرے کاسمیٹک سرجری یا جو ہے تو دوسری سرجریز کے ساتھ کہ اس لیول کو بیلنس کر لیں تھوڑا سا. ورنہ مجھے یاد ہے میں نے دنیا کے بہترین برنز یونٹس میں کام کیا ہے. میں برٹن سے اور امریکہ اور کینیڈا سے ٹرین ہوں, تو اس میں یہ جو برٹن میں بیسٹ برنز یونٹس میں کام کر چکا ہوں. اور مجھے یاد ہے وہاں پہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب برن یونٹ کا کوئی نہ کوئی کارکن جو ہے تو وہ اس کا بریک ڈاؤن نہ ہوتا تھا. اچھی خاصی اچھی بلی ہنستی مسکراتی نرس بیٹھی وہاں سسک رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کو جلا ہوا ہے اور اس کی خارش اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی. برنز اتنی اذیتناک چیز ہے کہ پرسوں میری ایک پیشنٹ آئی تھی جس سے میں 15 سال بعد ملا. 15 سال پہلے میں اس کی سرجری کی تھی. تو میں نے اس سے ویسے پوچھ لیا صرف اپنے ٹریننگز کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ کو اب بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. یعنی 15 سال تک مطلب لائف لانگ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. یہ لوگ جو جل جاتے ہیں یہ پھر ٹی وی پہ شعلے نہیں دیکھ سکتے, اسکرین پر بھی نہیں دیکھ سکتے. ان کو پھر یہ ریپیٹڈ ٹراما ہوتا رہتا ہے. بدقسمتی سے ایک تو فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں, دوسری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے برنز کا ایسا علاج دریافت کر لیا ہو کہ اس کا کوئی نشان نہ رہے. اچھا, دنیا بھر میں مطلب آپ اس کو 98% کر لے سکتے ہیں اس کو کور؟ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا سپرفیشل ہے کتنا نہیں ہے. لیکن جس مریض کے اسکار یہاں بنیں گے اس مریض کے اسکار امریکہ میں بھی بنیں گے. اچھا. لیکن اس پہ جو خرچہ آتا ہے, اب میرے پاس ایک وابڈا کا لائن مین پڑا ہے, اس کو یہ عموماً اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال کے ہمارا کام کرتے رہتے ہیں. اگرچہ کچھ کمی ان میں بھی ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹیو گیئر استعمال نہیں کرتے, لیکن وہ جو سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ لیکن کہ اس پہ مکمل عمل نہیں ہوتا. جو ان کے پروٹوکولز ہیں, جو ان کے SOPs ہیں, ان میں پورا عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن میں اس لحاظ سے وابڈا کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ کم از کم ان کے علاج پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ابھی مطلب ایک مریض پہ اگر وہ بچ جائے تو معذوری کے علاوہ اگر کوئی ہاتھ پیر کٹ جائے وہ الگ ہے. اور تو اس پہ کم از کم 40 سے 50 لاکھ کا خرچہ پہلے 1-1.5 مہینے میں آتا ہے. پہلے 1-1.5 مہینے میں, ورنہ تو وہ ساری عمر تو چلتا رہتا ہے نا. اس نے مصنوعی ہاتھ بنانا ہے, مصنوعی ہاتھ جو کام کرے وہ ایلبو سے نیچے جو ہے تو وہ 5 لاکھ روپے میں بنتا ہے. ایلبو سے اوپر ہو تو 15 لاکھ میں بنتا ہے. اب یہ سستی چیزیں تو نہیں ہیں نا, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اس لیے کہ روپیہ نیچے جا رہا ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے تو سامان تو باہر سے منگوانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بننی شروع ہو گئی ہیں. اس کے لیے لوگوں کو جرمنی اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ جانا پڑتا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ اتنا خرچہ بھی آتا ہے, چہرے کے داغ بھی رہ جاتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو ٹراما ہے, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. لیکن
وہ اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے اس کے مقابلے میں حفاظتی اقدامات جو ہیں تو وہ مفت ہیں. اچھا صحیح, بالکل صحیح ہے. تو اگر اس میں جیسے افسوس سے احتیاط بہتر ہے. ہاں, میں ایک دفعہ میں ایک ٹی وی میں پروگرام پہ تھا, تو اس میں ساتھ ساتھ وہ صبح کا پروگرام تھا تو کچن بھی چل رہا تھا. تو میں نے وہ کوک سے جو کوکنگ کر رہی تھیں صاحبہ, ان سے میں نے کہا کہ آپ نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے کچن میں, اور ظاہر ہے اب اچھی لگ رہی ہیں, بال بھی کھلے ہوں گے. نہیں, بال کھلے ہوں یا نہ ہو, لیکن دوپٹہ جو ہے تو یہ ہمارے ایک قاتل ہے. کیونکہ آپ فرائی پان اٹھاتی ہیں, پیچھے مڑتی ہیں, پیچھے دوپٹہ آنکھ پکڑ لیتا ہے, اب کمر پہ جو ہے تو احساس کم ہوتا ہے, تو جب تک پتہ چلتا ہے اس وقت تک آدھی سے زیادہ کمر چل چکی ہوتی ہے. پھر پینک میں بندہ دوڑتا ہے, جب دوڑتا ہے ہوا لگتی ہے اور ہوا اس سے تیز ہو جاتی ہے آنکھ. تو اس اب کچن میں کون دیکھ رہا ہے آپ کو, ایفیکٹ ٹوپی پہ پہن لیں زیادہ. اسی طرح بچوں کو جو ہے تو کچن میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. عبید صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ پلاسٹک سرجری بہت ڈیفیکلٹ, بہت ٹف ایک جاب ہے آپ کی. پیرنٹس کا کیا سوچنا تھا اس متعلق, وہ کیا چاہتے تھے؟ میرے دونوں والدین جو ہیں تو میری امی حیات ہیں, میرے والد فوت ہو چکے ہیں. وہ انہوں نے کوئی کنونشنل ایجوکیشن کی نہیں تھی, لیکن میری امی کو پشتو پڑھنا لکھنا آتا تھا, اور میرے والد کو اردو, پشتو اور فارسی, عربی, یہ چاروں زبانیں آتی تھیں, لکھنا بھی اور پڑھنا بھی. پھر میرے ساتھ انگلینڈ گئے تو وہاں سے تھوڑی بہت انگریزی بھی سیکھ لی. لیکن میرے ابو جو تھے تو وہ مذہب کے ساتھ, سارا ہمارا مذہبی خاندان تھا. ہم سب لوگ ظاہر ہے اس صوبے کے لوگ ذرا زیادہ مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں. ایسے ہی. تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ میں کوئی مدرسے میں مولانا بن جاؤں گا, لیکن وہ میری امی جو تھیں شی واز مائی اسٹرانگ سپورٹر, اور اس نے مجھے جو ہے تو میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اور خدمت کروں اس کو, میں وہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے لڑ جھگڑ کر مجھے اسکول میں داخل کروایا. تو آج آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اپنی والدہ میری امی کی وجہ سے ہیں. صحیح, میری امی کی وجہ سے ہیں. عبید صاحب, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان سرجنس کو, ان ایستھیشینس کو, یا ان کاسمیٹولوجسٹ کو کہ جو کہ اتنی سینسیٹیو سرجریز وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک تو ٹراما بھی ہوتا ہے, دوسرا کبھی کبھار بہت سینسیٹیو چیزوں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے اور بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن انسانی جان سے ان لوگوں نے ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے, یا ہر جگہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے کاسمیٹک سرجری کو پلاسٹک سرجری لوگ کہتے ہیں, جس کا آپ نے ڈفرینس بھی بتایا. کیا پیغام ہوگا آپ کا ان کے لیے؟ اصل میں ڈاکٹری جو ہے تو ایک نہایت مشکل, یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ یہ بڑا رسپانسبلٹی والا ہے, اور اس میں ضمیر کو ہر وقت بیدار رکھنا پڑتا ہے. اور مریض بھی اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں پورا ٹائم نہیں دیا جاتا. حالانکہ اگر آپ, یہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ اس میں اگر آپ مریض کو وقت دیں کہ آپ اپنی بات پوری کر لیں, جتنے بھی آپ کی بات ہے وہ آپ پوری کر لیں, پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی, تو وہ آن دا ایوریج 20 سیکنڈ میں ساری باتیں بتا دیتے ہیں. اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن بس وہ صبر کے 2 گھونٹ پینے پڑتے ہیں ڈاکٹر کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم آرگنائز تو ہے نہیں. طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی موت تک اس کا ڈاکٹر کے ساتھ ناطہ ضرور ہونا چاہیے. جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائشی کا سرٹیفکیٹ وہاں سے بنتا ہے, اور اس کی پہلی جو اس کا جو پہلا معائنہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہی کرتا ہے, جس کو فرسٹ ایکسپوجر ہم کہتے ہیں. جو چیز ایک دن کے بچے میں ڈائگنوز ہو سکتی ہے, وہ اگر اس کو 6 سال کے بعد پتہ چل جائے تو پھر عجیب سا مطلب وہ پھر یا تو علاج بن چکا ہوتا ہے یا پھر اس کے اور نقصانات ہوتے ہیں. جیسے میرا زیادہ تر تعلق جنسی اعضاء کی سرجری سے ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بچی پیدا ہو گئی, فار ایگزامپل ماں باپ نے
گھر میں دائی سے ڈلیوری کروائی یا اسپتال میں بھی ہو گئی اور جلدی سے گھر آ گئے. لڑکی ہے بس لڑکی کا نام رکھ دیا. لڑکی بڑھتی گئی 14 سال کی عمر تک پہنچ گئی. پتہ چلا کہ اس میں تو لڑکی کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں, اس کی تو مونچھیں نکل آئی ہیں صحیح, اور اس کی اور بڑھوتری نہیں ہو رہی کیونکہ میڈیکلی یہ ہاں, چیز اس کے اوپر پہ ٹیک اب اوور کر لیتی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ جینیٹیکلی وہ میل ہے. اچھا, اب جینیٹیکلی میل ہے لیکن 14 سال کی عمر تک اس نے پردہ کیا ہوا ہے, لڑکیوں کے کپڑے پہنے ہیں. اب اس معاملے میں اس کو اور لڑکا بنانا یا لڑکی رہنے دینا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اور ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی بھی ہے تو لڑکا بنا دیں اس لیے کہ اس کو اپنی حفاظت کم از کم کر سکے گا. ہمارے معاشرے میں تو لڑکے زیادہ غیر محفوظ ہیں. آپ نے اگر وہ یوٹیوب کی ایک ڈاکومنٹری ہے چینل 4 کی ہڈن شیم کے نام سے, پاکستان ہڈن شیم, 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے, اور وہ جو ہے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ورکشاپوں میں بچے کام کرتے ہیں, چائلڈ ابیوز کتنا زیادہ, چائلڈ لیبر نہیں, چائلڈ ابیوز, سیکشول ابیوز میں کہہ رہا ہوں. تو اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ تو پہلے لڑکی تھا اور اب لڑکا بن گیا ہے, اس کی تو پھر خیر نہیں. ٹھیک, تو میں اس کے بعد پھر اس کی ویکسینیشن سے لے کر اس کی اگلی پریگنینسی تک, اگر ایک بچہ ہے اس کا پتہ چل گیا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے, اس کی ماں کو بھی تھیلیسیمیا ہے, اس کے باپ کو بھی تھیلیسیمیا ہے, اب اصولاً تو ان کو اور بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے, اس لیے کہ لازمی ہے کہ وہ ان کے سارے بچے. اب ایک بچے کی زندگی عذاب میں ڈالنے پہلے سے ڈالا ہوا ہے اور آپ 3 بچے اسی طرح اور پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چونکہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا مطلب ریگولر سسٹم نہیں بنا ابھی تک کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہو, بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک. موت بھی اس وقت تک اس کا جنازہ نہ ہو جب تک اس کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر ہی دے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت کمیاں آ جاتی ہیں. اب ایک بندہ ہے, اس کو ایک بیماری ہے, وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اسے تسلی نہیں ہوتی, دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. اب کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ آتے ہیں, میرا تو اپنا روٹین الگ ہے, میں تو تمام کاغذات میری سیکرٹری الگ بنا دیتی ہے اور تفصیل سے رکھ کے, اور میں اس کو پھر جو ہے تو تمام دیکھ لیتا ہوں, پھر اس کی ایک سمری بناتا ہوں. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ 40-50 سال کی عمر کے بعد اکثر عوام جو ہے تو 2-3 بیماریوں میں تو مبتلا ہو ہی جاتے ہیں, تو 3-4 ڈاکٹروں کے زیر علاج ہوتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کا نسخہ لکھتا نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوائیوں کی ڈبلنگ ہو جاتی ہیں, ریپیٹیشن ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایک ڈاکٹر نے دوائی لکھی جس کی دوسرے ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی ہے ان کی آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو کچھ کرنے نہیں دیتا یا کوئی خراب اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی بنایا تھا جو کہ بدقسمتی سے چل نہیں سکا, لیکن یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے جس میں ڈاکٹروں کو ہر وقت اپنے ضمیر اور اپنے علم میں جو ہے تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, ضمیر کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کوئی چیز صرف پیسے کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ رکھنا, یعنی آپ دیکھیں کہ 1950 میں 1 صدی لگی میڈیکل نالج کو ڈبل ہونے میں. 1970 میں 50 سال لگے, 2000 میں 2 سال لگے, 2023 میں 1 سال لگا. اب 1 سال میں جب میڈیکل نالج ڈبل ہو جائے تو یہ سارا تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس جدید نالج نہیں ہے جو کہ پڑھے بغیر ناممکن ہے, تو آپ نہ صرف قانون کے میں مجرم ہیں اگر مریض کو کچھ ہو گیا. دوسری ایک حدیث ہے کہ اگر معالج کی غلطی کی وجہ سے مریض کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر ہے, یہ حدیث ہے.
صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عمر بھر کا جو ہے تو عمر بھر کی پڑھائی ہے, عمر بھر کی اسٹڈی ہے, یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کرنا پڑتا ہے. میں صبح 7:30 بجے سے ٹیچنگ شروع کرتا ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ مریض بھی دیکھتا ہوں, پھر مریضوں پہ ایڈمنسٹریشن بھی کرتا ہوں, پھر جا کے 3-4 سرجریاں بھی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے تو اب کام کم کر دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا کام ہم کرتے ہیں اس میں ہر مریض کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, ہر پیشنٹ جو ہے وہ اسپیشل ہے. اور میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور اگر چھٹی پہ ہے, رات کو 3 بجے کال آ گئی, تو اس عمر میں بھی میں جو ہے تو کار پارکنگ میں جو ہے گاڑی میں سو جاتا ہوں. وہ سی سیکشن کر لیتی ہیں, میں ان کو لے کے آ جاتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے کہ میڈیسن اگر کسی کو شوق ہے تو بہت بہتر ہے, شوق نہیں ہے تو مریض کو خراب نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس کے علاوہ ڈاکٹروں کو ہر پروفیشن میں گنجائش مل جاتی ہے چلنے کی. تو اس لیے یہ جو ہے تو ایک نازک سا وہ ہے جس میں آپ کو مریض کے ساتھ ایمپتھی سے پیش آنا ہوتا ہے. اب ایمپتھی اور سمپتھی میں فرق ہے. ایمپتھی میں آپ ان کو صحیح صورتحال بھی بتاتے ہیں لیکن نرم الفاظ میں. سمپتھی میں پھر آپ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہوتا. تاکہ ان کو سائیکولوجیکلی تھوڑا سا ول پاور ان کی اسٹرانگ ہو. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ اپنے والدین کو لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس کو کینسر ہے, لیکن پلیز آپ ان کو نہ بتائیے گا. تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میں ان کو بتاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں آپ ان کو شوکت خانم لے کے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں 12 مرتبہ گئے ہیں. اچھا ارنم بھی گئے ہیں؟ ہاں جی ارنم بھی گئے ہیں. آپ کے والد پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں جی پڑھے لکھے ہیں. ہوش میں ہوتے ہیں؟ ہاں ہوش میں ہوتے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یہ کس چیز کا کیا اسپتال ہے؟ ہاں جی پتہ ہے ان کو کہ کس چیز. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ کینسر ہے؟ صحیح. وہ آپ کی وجہ سے چپ ہیں, آپ ان کی وجہ سے چپ ہیں. اب وہ ان کی کچھ خواہشات ہوں گی, کسی دوست سے لڑائی کی, وہ چاہتا ہوگا کہ اس سے مل لیا جائے. تو کیونکہ جو اینڈ آف لائف ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے. صحیح. کوئی شخص اپنی وصیت نہیں دیکھتا. اب پھر وہ ہمارے سارے مقدمے جو ہیں تو عدالتوں میں اسی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں, سال چل رہے ہوتے ہیں, اس نے وصیت نہیں لکھی تھی. صحیح. تو میں تو ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں, مجھے بتانے دیں ان کو کہ ان کی زندگی کے کم عرصہ رہ گیا ہے. اس میں آپ اپنے بچوں کو سیٹل کروائیں, اپنے جو خواہشات ہیں وہ پوری کروائیں. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل, اس میں سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے, اس میں اسکل بھی آ جاتا ہے. پھر اسکل سیکھا کہاں سے ہے, پھر اسکل سیکھے بغیر آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کاسمیٹک سرجری کو چھوٹی سرجری سمجھ کر ہر کوئی جو ہے تو وہ آ کے کر رہا ہے. میڈیسن سے ریلیٹڈ نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے جس کا اپنا اپنے کچھ رولز ہیں, کچھ ان کے اس فزیالوجی ہے, اس کا کچھ رزلٹ ہوتا ہے, کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ابھی ایک مشہور ایکٹر جو ہیں تو کراچی میں تھے, اور ان کا جو ہے تو اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا اور وہ پورے سر کے اسکن سے محروم ہو گئے. تو اب وہ وگ پہن کے وہ بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ اس میں ڈاکٹروں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, جس طرح آپ نے ڈاکٹر عبید اللہ سے سنا کہ پلاسٹک سرجری کو عموماً وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈ پروفیشنلز نہیں ہوتے, جن کے پاس اس کی تعلیم نہیں ہوتی, اور اتنی سینسیٹیو چیزوں کو بہت عام سمجھ کے آپریٹ کر کے انسانی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.